अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरे मुताबिक। मैं हूं आयशा खालिद और मेरे साथ मौजूद हैं हसन निसार। मुआशरे के इस्तेहकाम से जुड़े अहम मामलात और आपकी जानिब से उठाए गए सवालों पर आज जानेंगे हसन निसार के मुताबिक। हसन निसार, प्रोग्राम के आगाज में हसन साहब, एक अफसोसनाक सूरत हाल बर्मा में दरपेश है। मुसलमानों की कत्लेआम का सिलसिला जारी है। क्या कहेंगे आप इस पे कि उम्मत मुसलमा कहाँ है? देखें, ये दुख की बात है बहुत। पूरी दुनिया में मुसलमानों का हाल जो है वो इतना ही अजियतनाक है। अपना मुल्क देख लो आप, हमारे अपने घर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। ये जिन छोटी छोटी बातों पे मैं चीखता चिल्लाता हूँ और प्रोटेस्ट करता हूँ, वो छोटी नहीं है। दूध में मिलावट पूरी नस्ल का कत्ल है। रमज़ान की महंगाई ये कत्लेआम है, ये दहशतगर्दी है, ये जहन्नुम की खरीदारी है। ये जो लोग ये कर रहे हैं ना, कत्ल का यही तरीका नहीं होता कि किसी ने किसी को गोली मार दी या खंजर घोंप दिया। इंसान इंसान को सैकड़ों तरीकों से कत्ल करता है। सो मुसलमान खुद एक दूसरे के हाथों भी मारे जा रहे हैं, गैरों के हाथों भी मारे जा रहे हैं। और देखो, जैसे कहते हैं ना, सखावत का भी और देने दिलाने में भी अव्वल ख्वेश बाद दरवेश, पहला हक आपके गरीब रिश्तेदार का है, फिर पड़ोसी का है, फिर करीबियों का है। इसी तरह रेस्क्यू करने में भी, मेरे दाएं मेरे बाएं घर में आग लगी है, मैं पहले उसका तो कुछ कर लूं। दुख की बात है ये, और नदामत की बात है, और ये शर्म की बात है। ये जो मैं मातम करता हूं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं टेक्नोलॉजिस्ट नहीं हूं, मेरे पास शायद अब उम्र भी बहुत कम है। मैं जो चीखता हूं वो यही हालात देख के मैं बात करता हूं। अगर मेरा अपना धड़ मफलूज है, ठीक है, मेरे अपने बाजू जो हैं फॉलेज ज़दा हैं, हाउ कैन आई हेल्प यू? मैं तो अपने गिरते हुए बच्चे को नहीं थाम सकता। सो आलम इस्लाम बिल्कुल एक जांकनी किसी कैफियत में, और अब भी ये सोचने समझने पे तैयार नहीं। मैं रिसेंटली, शायद आज ही है वो कॉलम, कि बांझ औरत और बांझ जमीन, बंजर जमीन और बांझ औरत, ये बड़ी अजियतनाक बात है। इससे भी ज्यादा अजियतनाक है बांझ ज़हन, बांझ दिमाग, जो सोचने पे ही तैयार नहीं, जो शलवार कहाँ है और ये लिबास कौन सा है और जवाहिर पे जोर है, करने वाले काम नहीं। ये अभी तक समझ नहीं आ रही हमें कि हम इस बुरी तरह क्यों मारे जा रहे हैं। दुख की बात है, और हम दुख ही का इजहार कर सकते हैं, नदामत का इजहार कर सकते हैं, और हमारे पल्ले ही कुछ नहीं। हसन साहब, एक ईमेल की तरफ आते हैं। जमील जफर लाहौर से ईमेल करते हैं। उनका कहना है कि हम साइंस और टेक्नोलॉजी में बेशक पीछे हैं, लेकिन अखलाकी अक़दार में हम वेस्ट से बहुत आगे हैं। अखलाकी अक़दार का तल्लुक आपके लिबास के साथ नहीं, कि शलवार पहना है, स्कर्ट पहना है। आप समझ रहे हो? आपने ब्लाउज पहना है या कमीज पहनी है, इसका ताल्लुक बताऊं? वो हजरत अली से किसी ने कहा कि फलाना सोमो सलात का बड़ा पाबंद, उन्होंने कहा छोड़ो इसको, वो मामलात में बताओ कैसा है। तो हमारे यहां तो कोई ढंग की चीज है ही नहीं। अल्लाह माफ करे, ये गला सड़ा हुआ मुआशरा है जिसके पल्ले नदामत भी नहीं रह गई। एक तो होता है ना लेवल कि बंदा नादिम हो। मैं गिनाता हूं चंद चीजें, पूरी दुनिया, मुहज्जब दुनिया में इसका आपको हजारवां हिस्सा भी इस गंदगी का नजर आए, मैं अपनी गर्दन काट के आपके हुजूर खुद पेश कर दूंगा। सुनते जाओ अब। कम तोलना, मिलावट, झूठी गवाही, अदालतें जाके देखो, ढेर लगे हुए हैं पेशावर गवाहों के, ठीक है। जखीरा अंदोजी, तजावजात, नाजायज मुनाफाखोरी, सरकारी और निजी जमीनों पे कब्जा, पूरे मुल्क के जंगल बेच के खा गया टिम्बर माफिया, मसनूई महंगाई, ब्लैक मार्केटिंग, गंदा दूध, जाली दवाइयां, जाली पासपोर्ट, जाली जातें, जाली विजे, बकरों को हलाल करके तकबीर पढ़ने के बाद गंदा पानी इंजेक्ट करते हो बीच में, तुम्हारे डॉक्टर हड़ताल करते हैं। तुम अखलाकियात की बात, कौन सी अखलाकियात? पल्ले क्या है? मुहज्जब दुनिया में जाके कहो, पूछो कहीं ये दूध में मिलावट तो नहीं, उनको तुम्हारी बात समझ नहीं आएगी। आप उधर जाके बात करो, ये जो जाली दवा तो नहीं है। आप यकीन करो, वो समझने से उनको उनके गुमान में भी नहीं कि कोई शैतान और इब्लीस जाली दवा भी बना सकता है और दूध में मिलावट भी कर सकता है, जो किसकी खुराक है? आपके बच्चे की,
آپ نسلوں کا قتل عام کر رہے ہیں، پھر کہتے ہیں اخلاقی اقدار. آپ کے پل دیکھو بات سنو، ایک اور بات، استادوں کو مارنا. افسوسناک سر. اچھا، نیٹ پہ فحش مواد سرچ کرنے میں پہلا نمبر ہے اس ملک کا. شرم نہیں آتی یہ باتیں کرتے ہوئے؟ نماز روزے کو بہانے بنا کے کام نہیں کرنا. اب جیلوں میں چرس کی بنی ہوئی تسبیحاں، حج بیچ رہے آپ، حاجی بیچنے والے لوگ کس منہ سے کہتے ہو؟ گندی گلیاں. آقا کا فرمان ہے صفائی نصف ایمان ہے. ہمارے گھر گندے، گلیاں گندی، شہر گندے، گاؤں گندے. میں ہنسا کرتا ہوں کبھی ٹریول کرتے ہوئے نا، وہ کہتے ہیں کہ آہستہ کریں، رفتار آہستہ کریں، آگے آبادی ہے. میں کہتا ہوں نہیں، آہستہ کرو، آگے گندگی ہے. یہاں انسان کی موجودگی کا مطلب گندگی کا ڈھیر ہے. کون سی چیز؟ حضور نے قدم قدم پہ فرمایا. یہ ہم اتنے، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں اتنا بے حیا ہوں، میں اتنا بے شرم ہوں کہ میں کہتا ہوں آپ کی حرمت پہ جان قربان ہے. آپ کی ہدایات کے بارے میں وہ قدم قدم پہ یہ تو ہے ہی نہیں. وہ جو کہتے ہیں جو ملاوٹ کرتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو جھوٹ بولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے ہم میں سے نہیں ہے، جو کم تولتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. وہ تم میں سے ہو ہی نہیں. تم پہ تو ایک جعلی لیبل ایسے ہی ہے جیسے کسی معلوم مسلی کسی موچی سے کوٹ سلوا کے میں اوپر سیبلو کا ٹیگ لگا لوں. یہ ہے ہماری اصل حقیقت. اخلاقی اقدار ویسٹ میں تصور نہیں. کسی کو ماں بہن کی گالی دے لو، برا نہیں مناتا. کہو سن آف اے بچ، وہ اگنور کر دے گا. اسے کہو کہ تم جھوٹے ہو، میں دیکھتا ہوں تم جاتے کہاں. ملاوٹ، دو نمبری، گندگی، غلاظت کے ڈھیر، سارے گھر کا کوڑا باہر. یہ معاشرہ ہے تمہارا. حکمران کرپٹ نیچے تک، پریزیڈنٹ سے لے کے پٹواری تک. خدا کا خوف کرو. اخلاقی اقدار میں آگے. اخلاقی اقدار کو مذاق سمجھا ہوا ہے. کوئی اور بات کریں. کچھ اور ایمیلز بھی روشنی ڈال. بات سنیں چلتے چلتے ایک اور. یہ وہ معاشرہ ہے بندہ اغوا کر کے اس کی سرجری کر کے اس کا گردہ نکال کے بیچ دیتے ہیں اور اس کو کہیں ویرانے میں پھینک دیتے ہیں. وہ ہوش میں آتا ہے تو دیکھتا ہے گردہ غائب ہے. کو خدا کا خوف کرو. مردہ فروش ہو. کس منہ سے یہ کہنا کہ اخلاقی طور پہ ویسٹ سے بہتر ہے؟ نہیں ہے. میں مروب نہیں ہوں، میں ان سے لے کے نہیں کھاتا. لیکن جس کو احساس ہی نہ ہو، آپ نے اگر ایک خوبی ہے میں رشک سے دیکھوں گا اسے. اس میں مروبیت کیا آ گئی؟ اگر آپ مجھ سے قابل ہو، میں 6 گھنٹے پڑھتا ہوں، آپ 10 گھنٹے پڑھتے ہو، وائی شونٹ آئی اپریشیٹ یو؟ جس دنیا میں زندہ ہو، جس میں سانس لے رہے، اس کی ایک چیز بھی تم نے کنٹریبیوٹ نہیں کی. ویسٹ کے تو پھیلیے گالیاں ان کو. چلیں حسن صاحب گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ موجود ہیں پروگرام میرے مطابق میں. حسن صاحب، ایک آرٹیکل کی جانب آپ کو توجہ دلانا چاہوں گی جو کہ بہت زیادہ ویب بلاگز پہ ڈسکس ہوا ہے اور کچھ اس طرح سے کہ ریشنلسٹ سوسائٹی آف پاکستان، اعجاز کیسرانی صاحب میں فرانس میں مقیم ہیں اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ عمران خان، شیخ رشید اور آپ لوگ سب سے زیادہ آپ کے حوالے سے کہ سب سے زیادہ دیکھے جاتے ہیں. اور آپ کے لیے خاص چیز جو انہوں نے کہی ہے کہ انتہائی متنازع ہونے کے باوجود آپ کو سب سے زیادہ سنا جاتا ہے اور دیکھا جاتا ہے. اچھا، ان کی مہربانی ہے، لیکن یہ بہت عجیب طرح کی بریکٹنگ ہے. چونکہ میں تو آئی ایم رائٹر، تو عمران پولیٹیشین ہے، شیخ رشید بھی. اور متنازع تو میرا خیال، چونکہ ہم تو اس کا باقاعدہ حساب کتاب رکھتے ہیں کتنے پرسنٹ ہمارے ساتھ تو ایگری کرنے والے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے. اور اگر بہت زیادہ دیکھا جاتا ہے بقول ان کے، جو صحیح بھی ہے، جو خود بھی انداز ہے، حالانکہ میں نیٹ شیٹ اس دنیا کا آدمی نہیں، لیکن بچے میرے دوست، تو اس کی غالباً وجہ ہے کہ ہم وہ باتیں کرتے ہیں جو جاننے بوجھنے کے باوجود لوگ کرتے نہیں، چونکہ لوگوں کو گالی سنتے ہوئے خوف آتا ہے، انہیں تالی سننے کا شوق ہے. میرا یہ پرابلم نہیں ہے. میں اپنے لوگوں کے ساتھ، جیسے آپ، میں پاکستانی مسلمز کہہ رہا ہوں، میں ان کا ٹھیکیدار تو نہیں، میں اسی طرح اٹیچمنٹ ہے میری جس طرح میری اپنے بچوں کے ساتھ ہے.
مجھے ہیرو ویلن بننے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے. مجھے آئی ہیو ٹو ٹیل، میں نے اپنی محمدہ کو، اپنے حاتم کو، اپنے ہاشم کو وہ بتانا ہے جو میرے نزدیک ان کے لیے بہتر ہے. آپ نہ کرو ایگری، اولاد بھی 100% تو ایگری نہیں کرتی آپ کے ساتھ، لیکن میرا فرض یہ ہے، یہ میرا صرف پیشہ نہیں ہے، یہ میرا پروفیشن نہیں ہے جو میں کرتا ہوں، یہ میرا پیشن ہے. میں کو دہ جماعتاں پاس ڈائریکٹ حوالدار نہیں، ٹھیک ہے، یہ میرا پیشن ہے، میری محبت ہے، یہ میرا جو کام ہے، سو میری کمٹمنٹ ہے. سچ بولو، شاید اس لیے لوگ زیادہ. سر ویسے بات کچھ ناممکن سی ہے، لیکن آپ سے اجازت طلب کی گئی ہے آپ کا کلون تیار کرنے کی، اور ایک نہیں 3 لوگوں نے اجازت طلب کی ہے. کون ہے؟ دیپیش لال ہیں USA سے، اور اس کے ساتھ ہی منیر ہیں، اور ملک فیاض ہیں بحرین اور آسٹریلیا سے. ان کا یہ کہنا ہے کہ آپ کا کلون تیار کرنا چاہتے ہیں. جی پہلی بات تو یہ ہے کہ جی جتنا مجھے گالی چھتر پڑتے ہیں، چھترول ہوتی ہے، اتنے میرے کلون کو ہوگی تو کیوں مروانا ہے انہیں. اور دوسری بات یہ مجھے چونکہ سمجھ نہیں ہے اس سائنس کی، کلون بن جاتا ہوگا لیکن وہ میرے جیسے تجربے اس کے پاس کہاں سے آئیں گے؟ میرے جیسا بچپن، میرے جیسا لڑکپن، میرے جیسا ایکسپیرینس، میرے جیسے دوست، میرے جیسی محبتیں یا نفرتیں، کامیابیاں یا ناکامیاں. تو کلون تو آئی ڈونٹ نو کیسا ہوتا ہے. باقی گالیاں کھانے کے وہ کام آ سکتا ہے، اگر آپ چاہیں تو میری طرف سے 3 چھوڑ 30 بنوا لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں. حضرت ایک خوشکن پہلو پر بھی نظر آتے ہیں، حافظ سعید کی جانب سے رٹ دائر کی گئی ہے VIP کلچر کے خلاف. میں سچی بات آپ کو بتاؤں، یہ نارملی یہ تاثر یہ ہے کہ میں مولوی ملائیت وغیرہ، میں واقعی اس میں کوئی شک بھی نہیں، تاثر نہیں. اعتراض ہی مجھے یہ ہے کہ یہ ڈھنگ کی بات کرتے ہی نہیں. یہ ان اچیویبل ٹارگٹس، یہ بڑی ایک عجیب، ہاں یہ بہت بڑی واردات ہے. ایسی بات کرو جو اچیویبل ہی نہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، حافظ سعید صاحب کو. یہ ہیں کرنے والے کام. ہم امریکہ کا کر دیں گے، یوں کر دیں گے، تارے توڑ لائیں گے، یہ جبلیاں ہیں. کرنے والے کام ہیں یہ. دنیا کو کیا سیدھا کرنا، اپنا گھر تو سیدھا کرنا ہے. یہ میں انہیں جینوئنلی سلام عقیدت اور سلام محبت پیش کرتا ہوں. یہ پروٹوکول اور یہ بدماشیاں، میں نے عمران کو کہا تھا، بھاگ گیا وہ، ایک چینل پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ یہ جو رستے روکتے ہیں لوگوں کے پروٹوکول کے نام پہ، تو تمہاری اوقات کیا ہے؟ گھروں کے آگے تم نے ایکڑوں کے حساب سے زمین، یہ خادم، یہی حال رائے بینڈ میں، یہی حال ماڈل ٹاؤن، جدھر جدھر بھی ان کے گھر ہیں، یہی کام انہوں نے کیا ہوا ہے. ان چیزوں کو چیلنج کرو. حافظ سعید صاحب نکلیں باہر. ان کو کبھی کوئی منہ پتہ کیوں ہمارے مذہبی رہنما یہ ڈھنگ کی بات، کام کی بات کرتے ہی نہیں. یہ نکلیں حافظ صاحب اسی طاقت سے، لال قلعے پہ چھوڑو، ادھر تو جھنڈا لگا لو اپنا. نکلیں باہر، یہ کہیں میں ملاوٹ نہیں ہونے دوں گا. جو مہنگائی کرے گا اسے چوک پہ الٹا لٹکائیں گے، ہم سزا سنائیں گے. اس طرح کے کام کریں. پھر دیکھیں کیسے امتحانی مرکز بک رہے ہیں. کیا کچھ نہیں ہو رہا یہاں، گندگی کے ڈھیر لگے. یہ بہت خوبصورت بات کی ہے انہوں نے، یہی کرنے والے کام. اب گفتگو کے سلسلے کو اور بھی آگے بڑھائیں گے. فی الحال وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک سے واپسی پر ایک سروے رپورٹ حسن صاحب ڈسکس کرنا چاہوں گی آپ کے ساتھ. PW سروے ایک معتبر امریکی ذرائع سامنے آئی ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ عمران خان اس وقت جو ہیں وہ سب سے مقبول لیڈر بن چکے ہیں، اور جبکہ نواز شریف جو ہیں، نواز شریف کا نمبر جو ہے وہ دوسرا. یہ تو ایسی بات ہے کوئی نہیں بھی کہے تو میرا ماننے کو دل کرے گا. اچھا، نواز شریف دوسرے؟ بالکل. ابھی آ گیا کہ دیکھو کیا ہوتا ہے. ابھی انہوں نے تیسرے، پھر چوتھے، پھر 5ویں نمبر پہ، اور پھر انہوں نے وہاں پہنچنا ہے جہاں سے یہ شروع ہوئے تھے. صحیح. آپ سمجھتے ہیں اور ڈکلائن آئے گا؟ ہاں ڈیفینیٹلی. اور اب مجھے میرا جو کنسرن ہے کہ ہوم ورک کی تیاری مجھے نہیں سچی بات ہے پتا، چونکہ میرا تحریک انصاف کے لوگوں سے کوئی رابطہ وغیرہ میرا تو نہیں ہے. وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب ہیں، وہ کبھی دوست ہیں، وہ ول نہیں، یا ان کا یوتھ میرے پاس. باقی ان کی جو ہائرارکی موسٹلی دوست ہیں حالانکہ، لیکن ان کا مجھے اللہ کرے یہ ہوم ورک کر رہے ہوں، یہ محنت کر رہے ہوں. مسلمان کو شارٹ کٹ کی تلاش ہوتی ہے.
اقتدار کا حاصل کر لینا تو کوئی بات نہیں ہے. نواز شریف بھی رہ گیا ہے, بے نظیر بھٹو بھی رہ گئی ہے, زرداری صاحب, یہ کیا اقتدار ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں, پھٹکار ہے یہ, جس کے نتیجے میں آپ کے خلاف نفرت میں اضافہ ہو, بجائے اس کے کہ لوگ جھولیاں اٹھا کے دعائیں. یہ کتنی خوبصورت بات ہے, ہم خادم کہنے کی ضرورت نہ پڑے میاں شہباز شریف کو. اگر آپ گاڑی روکو ٹریفک سگنل پہ تو پتہ چلے ساتھ تو شہباز شریف صاحب کی گاڑی کھڑی ہے. تو ایک پیار, یہ ایکسپیرینس ہے کہ ہاں, وہ ایک بندے نے حال پوچھا لفٹ میں جاتے ہوئے, بندہ لفٹ ایک جگہ رکی تو اس بزرگ نے حال چال پوچھا تو پاکستانی سے, وہ باہر نکلا تو وہ ایک سویڈش عورت نے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے یہ کون تھا؟ اس نے کہا نہیں, بزرگ آدمی تھا. اس نے کہا ہمارا بادشاہ, کنگ. اور اس نے یہ ایسے کہا جیسے کوئی یہ کہے کہ یہ میرے والد تھے. ان سے نفرت آتی ہے ان کی حرکتیں دیکھ کے. ٹھیک ہے, اللہ کرے عمران تیاری بھرپور کر رہا ہو ڈلیور کرنے کی, اقتدار میں آنے کی. وہ تو اللہ جس پہ مہربان ہو جائے اور عوام جس کی طرف متوجہ ہو جائیں, جو ہو گئے ہیں. میرا کنسرن اب یہ نہیں ہے کہ وہ کتنے ووٹ لیتا ہے اور کتنا پاپولر ہے. میرا اب کنسرن یہ ہے کہ عمران کتنا ڈلیور کرتا ہے. اس کی اللہ کرے یہ لوگ تیاری کر رہے ہیں. حسن صاحب, کچھ میڈیا کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پاکستانی میڈیا میں ہونے والی فحاشی کے خلاف جو ہے وہ ریٹ دائر کی گئی ہے. یار ایک شعر سنو, جی سمجھ نہ آئے تو پوچھ لینا, شرمانے کی ضرورت نہیں. دیکھنے سے پہلے دھو آنکھوں کی گندی پتلیاں, ورنہ چہرہ ڈھانپ لے گی تجھ سے اچھائی میری. گندی آنکھوں کو گندی نظر آتا ہے. مجھے تو اس معاشرے میں بھوک ننگ کے سوا مجھے تو کچھ دکھائی نہیں دیتا. لا اینڈ آرڈر نہیں ہے, بے چینی ہے, بے قراری ہے, بھوک ہے, بے روزگاری ہے, اندھیرا ہے, ڈسپلن نہیں ہے, خوبصورتی نہیں ہے, بھائی چارہ نہیں ہے, قوت نہیں ہے, عدل نہیں ہے, احسان نہیں ہے. وہی تو یہ دکھائی دیتا ہے. اور یعنی پتہ نہیں کن لوگوں کو نظر آتی ہے. اور ایک بات اور بتاؤں, یہ جہلا ہیں. فحش کا مطلب نیم برہنہ عورت نہیں, اور وہ کوئی فحاشی نہیں ہے. فحش کا اصل مطلب پتہ کیا ہے؟ اپنی حدود سے تجاوز کرنا, جس کے ہم سب مرتکب ہو رہے ہیں. ادھر دھیان نہیں جائے گا. یہ ایسے لوگ ہیں, ان کا ڈیزائن ڈیفیکٹ ہے, ان کا کوئی ڈی این اے وغیرہ کا پرابلم ہے. یہ ملاوٹ ختم کرو معاشرے سے, بیماری ختم کرو, بے روزگاری ختم کرو, اصل چیزوں کے خلاف لڑو. یہ اریاں نہیں اٹھا کے آ گئے ہیں, اور نہیں ان کے بڑے نہیں ختم کر سکتے. ضیاء الحق نہیں کر سکا, سوائے اس کے کہ تھوڑی سی منافقت بڑھا دی, شراب بند کر دی. کدھر بند کر دی بھائی؟ یہ دوپٹہ لے کے بیٹھے گی نیوز ریڈر, منافقت. شیروانیاں پہنی ہوئی ہیں, نمازیں پڑھ رہے ہیں, سیکریٹریٹ میں لائنیں لگی ہوئی ہیں. ضیاء لگ گیا ساتھ ہی اس کا اسلام بھی اس کے ساتھ چلا گیا. کرنے والے کام کو, اس کو انسانی معاشرہ بناؤ خدا کا واسطہ. یہ ہے اللہ پاک کا حکم بھی, ہمارے آقا کی ہدایت بھی یہ ہے. اس کو معاشرہ بناؤ انسانوں کا, جانوروں کا باڑا نہیں. بلکہ وہاں بھی ڈسپلن ہوتا ہے, کوئی انصاف ہوتا ہے, خوراک ہوتی ہے اور صفائی ہوتی ہے. پتہ نہیں کون ہے جن کو یہاں فحاشی نظر آتی ہے, ہمیں تو دکھائی دیتی ہے. حسن صاحب, اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے. اہم معاشرتی معاملات پر آپ نے حسن نثار کا تجزیہ ملاحظہ کیا. اس کے ساتھ ہی میرے مطابق سب تک کے لیے اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اپنا بہت خیال رکھیے اور فیڈ بیک سے اپڈیٹ کرتے رہیے MM@geo.tv پر. خدا حافظ.